अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िआ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा 12 नंबर 14 सूरह हिजर और आयत नंबर है 34। इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने बताया और जिन्नों की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला बताते हैं कुरान में हमें क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका, अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब अच्छा ये शैतान को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो सजदा करे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उसने गरूर किया, सजदा नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि मेरी बारगाह से तू निकल जा, तू रजीम है। रजीम का मतलब मरदूद, रद्द किया हुआ, ठीक है, ये रजीम का मतलब है। आपने याद रखना, हम पढ़ते हैं ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ये रजीम वही लफ्ज़ है और इसका मतलब है मरदूद यानी रद्द किया हुआ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है व इन्ना अलैकल लानता इला यौमिद्दीन, और रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। काला, तो फिर उसने क्या कहा शैतान ने, रब्बी फ़ंज़िरनी, कि ए मेरे रब फिर मुझे उस दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे मोहलत दी जाती है उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है। अब वक्त मालूम का मतलब क्या है कि यानी ये सिर्फ़ अल्लाह ताला को इल्म है क़यामत का वक्त कब मुकर्रर होगा, क़यामत कब आएगी, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी है शैतान को। तो इसलिए मुझे और आपको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि शैतान हर वक्त जो है ना वो हमला करने के लिए तैयार रहता है। किसके ऊपर? अल्लाह के बंदों पर। जो उसके अपने पैरोकार हैं उनको तो उसको भटकाने की ज़रूरत नहीं है ना, जो कि ऑलरेडी गुनाहों में मुलव्वस हैं, उनकी तरफ से तो वो खुशबाश है, उन्हें तो वो कहीं भी नहीं भटकाएगा और ना ही कहीं उनको राह दिखाएगा गुनाह की। वो तो खुश है कि वो अपने गुनाहों में मस्त हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह का बंदा है, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक जो है उस पर ईमान रखता है, तौहीद बरसता है, जहाँ बंदा अल्लाह से डरता है अपने मामलात के मामले में, फिर अल्लाह की नाफरमानी से डरता है, अल्लाह की इबादत करते हुए खुशू खुजू इख्तियार करने की कोशिश करता है, शैतान का शिकार वही लोग हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि नेक लोगों पर ज़्यादा आजमाइशें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि शैतान उनके पीछे पड़ा होता है। तो इस वक्त हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वार से बचाए, हमें भी, हमारे तमाम प्यारों को, वालिदैन को, औलाद, ज़ौज, नस्लों, सब को अल्लाह ताला, हमारे बहन भाइयों को, सबको शैतान के वार से अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे चलते हैं। अल्लाह फरमाता है काला रब्बी बिमा अग़वैतनी, के वो जो शैतान है उसने कहा, वो बोला है कि परवरदिगार चूँकि तूने मुझे आदम के ज़रिए बहका दिया है, तो अब मैं भी दुनिया में लोगों को उनके गुनाह खुशनुमा करके दिखाऊंगा और उन सबको बहका कर छोड़ूंगा। यहाँ पर असल में बताया जा रहा है कि शैतान की दुश्मनी स्टार्ट हो गई है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ही, इंसानों के साथ, ठीक है। और उसकी जो गुमराह करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहला ये है कि वो इंसानों को उनके गुनाह, लोगों को, नेक लोगों को, बाकी लोग तो गुनाहों में मुलव्वस है, मैंने आपको बताया है, बिलखसूस नेक लोगों की अच्छाइयों को, जो कि वो अच्छाइयाँ समझ के, नेकियाँ समझ के कर रहे होंगे, उनको खुशनुमा बना देगा, हालांकि हकीकत में वो गुनाह होंगे, ठीक है। तो इब्लीस ने क्या कहा है कि मैं दुनिया की ज़िंदगी, उसकी लज्जतों और उसकी आर्जी फ़वाइद को,
انسانوں کے لیے خوشنما بنا دوں گا، اور اس دنیا کی دلچسپیوں میں ویسے محو رہیں گے کہ خلافت اور اس کی ذمہ داری اور آخرت کی باز پرس کو بالکل بھول جائیں گے. یا تو تجھے بالکل فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیری نافرمانیاں کرتے رہیں گے. یہی حال آج دیکھ لیں آپ، مسلمانوں میں کتنا زیادہ یعنی بدعات، شرک اور کتنی صورتیں جو ہیں وہ مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں. وجہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنا اور اپنے اعمال کو خوبصورت سمجھنا، اور ہر عمل کو جو کہ قرآن و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے نیکی سمجھ کے کرتے جانا. اچھا کام وہی ہے، نیکی وہی ہے جس کو شریعت ثابت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ حلوے اور کنڈے بنا بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں اور سمجھیں کہ یہ نیکیاں اور یہ عبادت ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 40 میں. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ ہے صراط مستقیم جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ بھی اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہا ہے کہ میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف ان پر چلے گا جو گمراہ ہوں گے، جو تیری پیروی کریں گے. اور جہنم بھی وہ جگہ ہے جس کے لیے ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اب جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، جہنم کے طبقات اس سے مراد ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تقسیم شدہ حصے سے مراد یہ کہ ایک ہی گناہ کے مجرم بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے اور وہ سب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے. جیسے دہریے جو ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں، وہ ایک دروازے سے، مشرک الگ دروازے سے، منافق الگ دروازے سے. آپ یہ دیکھیں کہ جہنم کے ہر طبقے کے لیے ہر دروازہ الگ ہوگا، اور یہ طبقات جو ہے نا وہ 7 ہی ہوں گے. ابن عباس کے نزدیک ان کے نام جو ہے نا وہ ہیں جہنم، سعیر، لظا، حتمہ، سقر، جہیم، حاویہ. اور جہنم کا لفظ ان سب طبقات کے لیے بھی عام ہے اور پہلے طبقے کے نام سے بھی ہے. ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے ان طبقات کے لیے جو گناہ گار ہیں ان کی تقسیم یوں کی ہے کہ پہلا طبقہ جو جہنم کا ہے یا دوزخ کا ہے وہ جہنم ہے جس میں گناہ گار مسلمان جائیں گے. دوسرا طبقہ سعیر، اس میں یہود. تیسرا طبقہ لظا جس میں نصارہ. چوتھا طبقہ حتمہ، اس میں سائبین. پانچواں طبقہ سقر، اس میں مجوس. چھٹا طبقے میں مشرک. اور 7واں طبقہ جو ہے جو سب سے نچلا درکل اسفل سافلین، جس کے بارے میں سورہ نساء میں آپ نے پڑھا، وہ منافقین جو ہیں 7ویں طبقے میں جو سب سے نچلا اس میں جائیں گے. اچھا، یہ علماء کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے اور ابن عباس کی تفسیر کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. واضح رہے کہ جہنم کے تو 7 دروازے ہیں جبکہ جنت کے دروازے 8 ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے کہ ان المتقین، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نافرمانوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ متقین کا بھی ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے یعنی باغ ہوں گے اور چشموں میں وہ ہوں گے، یعنی ان کی جنت میں باغ اور چشمے ہوں گے. ادخلوہا بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. اور ان کے دلوں میں کچھ اگر کدورت بھی ہوئی، غل ہوا، تو ہم اسے بھی نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. یعنی جنت میں داخلے سے پہلے دلوں کی صفائی ہو جائے گی. بعض غلط فہمیاں جو ہیں، وہ رنجشیں جو آپس میں، ناراضگیاں مسلمانوں میں آپس میں ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. سارے بھائی بھائی بن کر رہیں گے. ٹھیک ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ یہ آیت پڑھ کے
فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ عنہما کے درمیان بھی صفائی کروا دے گا، یعنی صلح صفائی، کینہ دور کر دے گا، غل۔ واضح رہے کہ یہ چاروں صحابہ کرام ان 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے بیشتر نئے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں تشکیل دی تھی، اور یہ رنجشیں بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی دنیاوی زندگی کی طرح پیٹ بالنا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں ہے، اور ہر مطلوبہ چیز ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ سے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا اکٹھا ذکر کر دیا ہے تاکہ لوگ نہ تو اللہ کی بخشش پر ہی بس تکیہ کر کے بے خوف ہو جائیں اور گناہوں کے کاموں پر دلیر ہو جائیں، اور نہ ہی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے لگیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے کے بعد بھی اپنے نیک اعمال پر تکیہ کر کے بے خوف نہیں ہو جانا، بلکہ اپنی تمام غلطیوں کی وجہ سے اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انہی 2 صفات کا اکٹھا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، اور بہت سے مقامات قرآن میں ایسے آئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفات بیان کی ہیں، اور ایک مومنوں کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ بیان کیا ہے، صفت ہے وہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور طمع سے بھی، یعنی امید بھی رکھتے ہیں اللہ سے اور ڈرتے بھی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، کہ بھی اس کو پکارو خوف اور طمع رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو جو ہے نا وہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ محسنین کے نزدیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ وَنَبِّئْهُمْ، اب یہاں پر جو قصہ آ رہا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب فرشتے ان کے پاس آئے تھے مہمان بن کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، کہ نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے جو اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے جا رہے تھے کہ ان کی جو بستی ہے نا اس کو تباہ کر دیں گے، تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے، اور انہیں مہمان اس لیے کہا گیا کہ وہ اجنبی صورت میں آئے تھے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ فرشتے کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور انہوں نے انسانی شکل اختیار کی، اور انہوں نے کیا کہا تھا، جب وہ آئے ہیں اس دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے ہیں فقالو، تو ان سب نے کیا کہا ہے، سلامہ، فرشتوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہیں، اب وہ ڈر کیوں لگتا ہے اس کے بارے میں ذکر آپ پورا سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ جب کھانا بھی پیش کیا گیا حنید ان کے سامنے بچھڑا بھون کر، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہے کھانے پینے کی حاجات سے۔ تو پھر وہ کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا جو واقعہ ہے نا ہم ڈیٹیل سے اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 52 تک جو ہے وہ اپنا لیسن پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقین میں شامل کرے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ مجھے، میرے پیاروں کو اور ہم سب اہل قرآن کو اور ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ملا دے، اور دنیا میں بھی ہمیشہ قرآن کے ذریعے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔